बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अगर हम इस्लाम की तारीफ़ करें एक लफ्ज़ में तो उसका मतलब होता है सलामती, यानी इस्लाम सलामती। और अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को डिस्क्राइब करना चाहें, वैसे तो ये मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम एक लफ्ज़ में उनको डिस्क्राइब करना चाहें तो रहमतुल आलमीन, हर आलम के लिए रहमत। तो अब अगर हम इस्लाम और रहमत दोनों को देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम सलामती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत, यानी जो इस्लाम को सलामती को लेकर आया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो रहमत है, रहमतुल आलमीन है। आज का दिन एक इंतहाई अहम दिन है। कहा जाता है कि जब से इस्लाम आया है और जब तक इस्लाम रहेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी रहेगी साथ उसके, और ये दिन भी रहेगा और मुसलमान इस दिन को मनाते भी रहेंगे। फैसल मस्जिद में मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज का दिन 12 रबीउल अव्वल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस पूरी कायनात के अंदर सलामती फैलाई और मसलसल फैलाई उसके बाद भी। और आज का दिन हम मना रहे हैं उनकी ज़ात के साथ, उनकी याद के साथ। और बहुत सिंपल सादे से सवाल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिनको कॉपी करके यूरोप ने, मगरब ने, अच्छे लोगों ने बहुत तरक्की की, वो सलामती, वो महासन, वो असूल हमारी ज़ात में नज़र क्यों नहीं आते? और आलम इस्लाम अपने आप को एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा आलम इस्लाम साबित करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लम की कौन सी खसूसियात, कौन से औसाफ है जिनके ऊपर काम करे तो ये मुल्क, ये माशरा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन के ऊपर काम भी किया और जिनको आप सुनते भी रहते हैं, जिन्होंने सीरत पे भी बहुत काम किया। मैं ख़ुद इनसे मुस्तफ़ीद होता रहता हूँ, आप भी इनसे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। मैं इनके साथ अभी बात करूँगा और इंशाअल्लाह ताला मेरा ख़्याल है बेशुमार ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको आज मिल जाएंगे और ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते थे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खुर्शीद नदीम साहब, स्कॉलर हैं, राइटर हैं, तज़ियाकार हैं। आप इनके कॉलम पढ़ते हैं, मैं इनकी गुफ्तगू भी सुनता हूँ बहुत अरसे से। हमारे साथ हमारी बहन है रोमीना खुर्शीद आलम साहबा, ये MNA हैं और मैं इनका तारफ़ एक ये भी करवाता चलूँ कि इन्होंने ताज़ा इस्लाम कबूल किया और इनसे सवाल करेंगे कि इस्लाम की कौन सी खूबियाँ थीं जिसकी वजह से ये एक पुराना मज़हब छोड़ के यहाँ हमारे मज़हब में तशरीफ़ लाई। मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं टेलीविज़न पे। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक़ है लेकिन एक बहुत अच्छे बड़े स्कॉलर भी हैं। रोमीना साहबा, ये फरमाइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मुतासर किया और आप हमारे इस मज़हब में दाखिल हुई, शामिल हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में दावत देने का, और मैं तमाम तर अहले मुसलमान जहाँ कहीं आलम इस्लाम में लोग हैं उन सबको आज के इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं समझती हूँ कि वो लोग जो किसी कैदोबंद की वजह से इस दिन को आज़ादी के साथ नहीं मना सकते, जैसे कश्मीर में, फ़लस्तीन में, तो उन सब लोगों के लिए हम सबको मिलकर दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए आज के इस मौका पर कि अल्लाह पाक उनकी भी सख्तियाँ आसान करे। जहाँ तक बात की आपने आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की, तो उनके ज़ात के बारे में या किसी भी ऐसे जो आलम दीन को फैलाने वाले जो लोग हैं, बात करना मेरे जैसे बंदे के लिए ऐसे ही है जैसे आप सूरज को रोशनी दिखाना। तो मैं समझती हूँ कि उनकी ज़ात पे तो आप जितनी भी बात करें कम है, लेकिन एक हैसियत औरत होते हुए मैंने जितना कुरान पाक को पढ़ा और कुरान पाक को जितना समझा, उसमें जो मुकाम औरत को दिया गया है, काश के तमाम तर वो लोग जो इज़्ज़त, जो मर्तबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेगम को, अपनी बेटियों को और दूसरे जो हम तर्ज़ ज़िंदगी में देखते हैं वो देखा जाए तो मेरे ख़्याल में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और मुझे समझ नहीं आती कि जो चीज़ें कुरान पाक में दर्ज हैं, जो हक औरत को दर्ज दिया गया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह जगह बहुत सारे ऐसे टैबूज़ जो हैं उनको हमने देखा जिसके आज भी लोग बातें करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम आगाज़ उनकी बेगम से लें तो जिस तरह उन्होंने आज जैसे बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि वो उम्र में बड़ी और ये और वो या तलाक याफ्ता या बेवा, तो आप देखें कि वो कितना खूबसूरत तरीके के साथ जो है एक औरत को एक ज़िंदगी दी गई। और जिस तरह जो मुख्तलिफ़ चीज़ों में बेटी की जो इज़्ज़त के, जब बेटी आती थी तो वो किस तरह अपनी चादर बिछाते थे, और आज हम क्या देखते हैं कि किस तरह, और इजाज़त, जो शादी की इजाज़त है वो भी कहा गया कि बेटी से लेके की जाए। तो मैं समझती हूँ कि उन तमाम तर चीज़ों को एक औरत की नज़र से देखूं बड़ी दिलचस्प बात है कि इस्लाम वाहिद मज़हब है दुनिया का
کہ جس کا آغاز عورت سے ہوا تھا. جی بالکل. ان میں پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جس نے بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا، تو وہ خاتون تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو وہی سب سے پہلے آئی تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے کسی دوست کو بتا دوں یا کسی مرد کی گواہی ڈالوں، وہ ان کی بیگم تھی. تو کاش کہ یہ چیز جو عورت کو جو درجہ دیا گیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت، اور جو وراثت کا حق جو ہے، وہ تمام تر چیزیں جو قرآن پاک میں ہیں وہ جگہ بجگہ بہت ترتیب کے ساتھ اور بہت آسان الفاظ میں لکھی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے جگہ جگہ لکھا گیا ہے کہ اور تمہارے لیے آسان کر دیا گیا. اچھا، آپ کو جب آپ ایک اسلامی معاشرے میں ہوئے، ظاہر ہے معاشرہ تو پہلے بھی یہی تھا، لیکن آپ ایک مذہب سے چینج ہو کے آپ باقاعدہ اسلامی معاشرے میں آئی، تو آپ کو کیا فرق محسوس ہے؟ دیکھیے جاوید صاحب، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں باقاعدہ جو ہے میں نے ایک قدم آگے بڑھا ہے. I just took one step forward. اور جہاں تک معاشرے کی بات ہے تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت سارے دوسرے ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر اس طرح سے مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے. تو بحیثیت جب میں منورٹی میں بھی تھی، میں نے تو خیر کبھی بھی اپنے آپ کو تب بھی منورٹی نہیں کہا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس ملک کو بنایا وہ اسلام کے اس طرز پہ بنایا، اور آج بھی وہ مساق مدینہ کی اسی سیرت اور صورتوں کے اوپر بنا. نظریاتی جو نظریہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں اور اپنے اپنے ڈھنگ میں اس کو ڈال لیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی میں اسی معاشرے میں رہتی تھی. جو کلچرل ویلیوز تھیں وہ تب بھی تھیں، آج بھی ہیں. میں نے I just took one step forward. اور اس میں آتے ہوئے میرے خیال میں مجھے شاید پہلے سے زیادہ مشکلات آئیں، لیکن I'm fine. اور مجھے فخر ہے میرا جو فیصلہ تھا، جو میں نے فیصلہ لیا، میں اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوں، اور اللہ کی ذات کا احسان ہے. مولانا آپ کی طرف آنا ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا آپ کیونکہ مبلغ ہیں، ایک بہت عجیب سی بات لگتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا تھا. ایک تصدیق تو ظاہر آپ کریں گے، آپ عالم دین ہیں، کہ ایک صاحب تھے جو تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تبلیغ کے لیے ضرور جائیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ تبلیغ زبان سے نہ کریں. ٹھیک ہے، زبان سے آپ کو تبلیغ نہ کرنی پڑے، یعنی آپ کا عمل ہی جو اتنا کافی ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. ہم تبلیغ زبان سے بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن عملاً ہماری زندگی بہت پیچھے ہے، اس میں بے تحاشا کمی ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ عمل سے ہم کیسے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں جاوید بھائی جان، تو آپ کو یہ جملہ کامن ملے گا کہ ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے وہ یہ جملہ فرماتے تھے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جائے. بالکل کیونکہ وہ عملی زندگی موجود تھی. حضرت امام جعفر صادق کا یہ قول بڑا مشہور ہے، جو آپ جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کہ ان کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا کہ حضرت میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میری کو رہنمائی فرمائیں. فرمایا بیٹا ہو سکے تو اپنی زبان استعمال نہ کرنا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. گزارش یہ ہے کہ مایوسی کی بھی امید اور نوبت نہیں ہے، اور اترانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، بعد میں بھی دو طرح کے لوگ رہے، آج بھی اور قیامت تک. وہ دو طرح کے لوگ کون سے تھے؟ سمعنا و اطعنا. ایک وہ لوگ تھے کہ جو سنتے سار ہی اطاعت کا جذبہ رکھتے تھے. دوسرے وہ لوگ تھے سمعنا و عصینا، سننا ہے ماننی نہیں ہے. ایک کے سردار بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسروں کے سردار بنے ابو لہب، ابو جہل. فیصلہ میں نے آپ نے عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، فیصلہ میں نے آپ نے خود کرنا ہے کہ ہم محرم کا مہینہ آتا ہے تو اہل بیت کا اتنا تذکرہ جو کہ ہمیں سارا سال کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے تذکرے جو کہ ہمیں سارا سال اور ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں. تو ان دونوں نعمتوں کا شکر اور حق ادا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں. اسی طرح ہم نے خلفاء راشدین کے دن طے کر دیے. جی، خلفاء راشدین کے اسلامی تہوار، تو حتیٰ کہ مدر ڈے منایا جا رہا ہے، حالانکہ ماں کے لیے تو 12 مہینے اینٹی کرپشن ڈے بنایا جا رہا ہے. حالانکہ کرپشن اور مسلمان یہ دونوں چیزیں کہاں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ مسلمان ہو اور وہ کرپشن کرے، مسلمان ہو اور وہ خائن ہو، مسلمان ہو اور وہ جھوٹ بولے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کرپشن کا انڈیکس آتا ہے نا سر ہر سال، 58 اسلامی ملک ہے، سارے کے سارے اس میں شامل.
बदनसीबी देखें आप, जी ऐसी है। एक मुल्क नहीं है इस्लामी जो करप्शन के इंडेक्स में शामिल ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत, मोहब्बत, एहतराम से बढ़कर जो चीज़ है अमलन हम उस तरफ रुख करें। चुनाचे आइए बजाय इसके कि हम खुद तय करें मोहब्बत के मेयार, आका करीम से खुद पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, क्या करें? ये सवाल सहाबा ने किया। बुखारी की रिवायत है, आप वुज़ू फरमा रहे थे, सहाबा इकराम उस वुज़ू के बचे हुए पानी को लेकर अपने चेहरे पे लगा रहे हैं। मुझे नहीं मिला, आपको मिला, डॉक्टर फरीद साहब को मिला, तो जिसको मिला उनके चेहरे से हाथ लगा के वो अपने चेहरे पे लगा रहे हैं। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो पूछा, मा हमलकुम अला हादा, ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो सहाबा ने जवाब दिया, हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत में ये कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूला, जो शख्स भी क़यामत तक आने वाले इंसानों, ये बात कान खोल के सुन लो, जो शख्स भी अल्लाह से और उसके प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ कुर्बान, उनसे जो भी मोहब्बत करना चाहता है वो तीन काम करे। फल यस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दस, सबसे पहली बात ये फरमाई कि हमेशा सच बोले। बहुत अच्छा। दूसरी बात फरमाई, व इज़ा वाअदहुम वफ़ा लहुम, जो वादा करे उसकी वफा करे। और तीसरी बात फरमाई कि अपने पड़ोसियों का ख्याल करे, और पड़ोसी यहाँ तक फरमाया कि जो आपके साथ एक लम्हे के लिए भी बैठ गया, वसाहिबी बिल जम, जो एक लम्हे के लिए भी आपके साथ बैठ गया तो वो भी आपका पड़ोसी है। हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या मुख्तलिफ चीज़ों के इश्यूज़ पर सड़क पे आते हैं, सड़क पे आना मना नहीं, आकर अल्लाह के महबूब की सरी हदीस है कि जिसने अपने साथ वालों को तकलीफ पहुंचाई उसने उसको नहीं पहुंचाई, उसने इमामुल अंबिया को तकलीफ पहुंचाई। हम हुजूर की मोहब्बत में निकल रहे हैं, बिल्कुल सही, और हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। एक चीज ये, दूसरी बात में वैसे एक और चीज बड़ी मैं मालूम चाहता हूँ, कथा कलामी कर रहा हूँ, आप मेरे काबू आ गए ना जी, तो मैंने कहा सारे बदले आपसे लिए जाएं। अच्छा, बस आजिज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्सा थे। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जब वो आजिज़ी से बाहर निकले हो, ऐसा ही है ना सर? बेशक। लेकिन पूरे आलम इस्लाम में आपको आजिज़ी नज़र नहीं आती, बहुत कम लोग, यानी जो लोग लोगों को कहते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत थी आजिज़ी, उनके अंदर भी आजिज़ी नज़र नहीं आती है ना। दूसरा, तफरकाबाजी, उन्होंने कहा कि तकसीम नहीं हो सकती सारा, और आप 58 इस्लामी मुल्क मौलाना देख लें, सब के अंदर तफरकाबाजी ऐसी, शिद्दत पसंदी और इस्लाम इकट्ठे नहीं चल सकते। आप 58 इस्लामी मुल्क देख लें, सब के अंदर शिद्दत पसंदी है। तो जो ऐसे बाज़ औक़ात मुझे महसूस होता है जब मैं सीरत को पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर इस्लामी दुनिया को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा फासला है और ये फासला बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नज़र नहीं आएगी तो क्या हमें मुसलमान कहलाने का हक़ है? बिल्कुल नहीं है जी। देखें, जो आपने अखलाक की बात और नरमी की बात फरमाई, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मुबारक है, मा कुसिमा लिन्नासि शैउन अक़ल्ल मिनल हिल्म, अल्लाह ताला ने कायनात में जो सबसे थोड़ी चीज़ उतारी है वो दो चीज़ें हैं, एक अपनी ज़ात पे एतमाद और भरोसा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि बुर्दबारी, हिल्म, नरमी, मुआफ़ करना, दरगुजर करना। बिल्कुल सही जवेद भाईजान, ये कायदा कुलिया है कि जो चीज़ मार्केट में कम हो उसके लिए बड़ी मेहनत करके उसको हासिल किया जाता है। हम ये कहें कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है, मरना सिर्फ हुजूर के साथ जोड़ दें और ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलामी के मुताबिक अगर इतना ही आसान होता तो अहलुल बैत ने अपने दूध पीते बच्चों को क्यों कुर्बान करवाया? सहाबा इकराम ने अपनी जानें क्यों कुर्बान की? जिंदा रहना मरने से 60 दर्जे मुश्किल होता है जिंदा रहना, इसलिए इसको जिहाद अकबर कहा गया, इसको छोड़ के इसलिए इसको जिहाद अकबर। और सही हदीस में फरमाया, मन हुरिमा मिनर रिफ्क़ हुरिमल खैर कुल्ला, जो शख्स ये देखना चाहता है कि वो सारी खैरों से महरूम है, तो जो बंदा नरमी से, आजिज़ी से, इनकिसारी से महरूम है तो वो समझ ले कि अल्लाह ने उसको, अगर पूरी दुनिया के भी ख़जाने दिए हुए हैं तो अल्लाह के महबूब का ये फ़ैसला है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कायनात का सबसे बड़ा फ़कीर शख्स है। कि अल्लाह के महबूब का फरमान है कि सबसे बेहतरीन अखलाक वाला, पूछा जाएगा कि तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं, कितने नंबर देते हैं,
پوری دنیا نمبر دے دے، جاوید چوئی صاحب بڑے اچھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ہیں، فلاں بہت اچھا ہے، لیکن اگر گھر والے دل سے گواہی نہ دیں تو میری جان ہم کوئی اچھے نہیں ہیں. اس لیے اس پہ محنت کرنی پڑے گی. من جدہ وجدہ یہ قاعدہ ہے، جو محنت کرتا ہے اسی کو ملتا ہے. والذین جاہدوا فینا، بلکہ محنت کے بجائے صرف کرنا شروع کر دیں تو کرنا بھی شروع کر دیں، ابتدا کریں، وہ اس راستے پہ آ جائیں. جی، اس راستے پہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے سارے مسئلے حل ہو سارے جائیں گے. مسئلے حل ہو خوشی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ایک سوال بڑا سادہ ہے کہ نبی کی رسول کی ضرورت کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیوں بھجوائے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء؟ جہاں تک دنیا کے مسائل ہیں، یہ معیشت کو سدھارنا، یہ سماج کو سدھارنا، یہ آپ اور میں، دنیا کی چیزیں، انسان اپنی عقل بصیرت سے سیکھ لیتا ہے. دنیا کے جن معاشروں میں لوگ پیغمبروں سے نہیں سیکھتے وہ بھی زندگی گزار لیتے ہیں، ٹھیک، تہذیبیں بھی انہوں نے جنم صحیح، دی اور زندگی بالکل صحیح. گزارتے رہتے ہیں. جو چیز اصل آدھی میں سے زیادہ دنیا نہیں مانتی اللہ نہیں تعالیٰ. مانتی، لیکن وہ ایک تہذیب رکھتے ہیں، تہذیب اس میں وہ جیتے ہیں، ان میں سب آداب انہوں نے اختیار کر لیے ہیں. لیکن جو چیز کمی ہوتی ہے، وہ ایک بہت مشہور عالم تھے ہندوستان کے مولانا وحید الدین خان، وہ یہ اس کو تعبیر کو اختیار کرتے تھے کہ آخرت اورینٹڈ شخصیت. یعنی پیغمبر یہ کرتا ہے کہ وہ ایک آخرت اورینٹڈ شخصیت پیدا کرتا ہے. ایک ایسا آدمی جو خدا کے حضوری میں جیتا ہے، یعنی جو اس خیال سے جیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. آپ جو سوال جو آپ کو پریشان کرتا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں ہم سب سے، وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم نے پیغمبر کے بارے میں اس سے وہ چیزیں سیکھیں جو پیغمبر سکھانے کے لیے نہیں آتا. بالکل صحیح، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو طبیب بنانے کے لیے نہیں آئے، بالکل صحیح. لوگوں کو انجینئر بنانے کے لیے نہیں آئے، لوگوں کو طب سکھانے کے لیے نہیں آئے. پیغمبر اصل میں طب نبوی بھی ہے، ہاں یہ اصل بڑا میں عجیب سا لگتا ہے. ہاں وہ اس کے لیے نہیں آئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت مشہور مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے کھجور کو وہ پیوند لگاتے تھے اور وہ اس کی پھل کو لیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو وہ اس کو لگا رہے تھے، تو آپ نے کہا کس دفعہ نہ لگائیں. وہ نہیں لگا تو اچھی نہیں ہوئی، فصل خراب ہو گئی. تو لوگوں نے بعد میں جب ذکر کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی امور تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں لوگوں کو کھیتی باڑی سکھانے کے لیے نہیں آیا، یہ کام دنیا میں ہوتا ہے. صحیح بات. حضرت مسیح کا ایک جملہ ہے بائبل میں ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے تو وہ گئے ان کے پاس، تو ان کا کیا کر رہے ہیں، ان کو مچھلی پکڑ رہا ہوں، تو وہ جملہ ہے کہ ان کو ماہی گیرو آؤ میں تمہیں آدم گیر بنا دوں. تم مچھلیاں پکڑتے ہو میں تمہیں بندے پکڑنا سکھا دوں. تو اصل میں یہ پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ تم نے مرنا اور خدا کے حضور میں پیش ہونا اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے اور آخرت اورینٹڈ زندگی گزارنی ہے. انی لکم نذیر و مبین، قرآن کہتا ہے کہ ہر پیغمبر آ کے ایک بات کہتا ہے کہ میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو کام جس کے لیے پیغمبر آتے ہیں ہم ان کی طرف رجوع نہیں کرتے. دنیا میں فلسفی بھی آئے، دنیا میں سب لوگ آئے، یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسانی تاریخ میں ہوتی آئی ہیں، غیر پیغمبرانہ معاشروں میں بھی ہوتی آئی ہیں. لیکن پیغمبر کی بنیاد جس امت پہ کھڑی ہوتی ہے، پیغمبر کی بنیاد پہ امت کھڑی ہوتی ہے، تو وہ اصل میں ایک ایسی امت ہوتی ہے جو خدا کی حضوری میں جیتی ہے، یہ سوچ کے جیتی ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں. لوگ دنیا میں سچ بولتے ہیں، سچ اس لیے بولتے ہیں کہ سچ کا اچھا فائدہ، آپ مجھ سے سچ بولیں یہ تو میں بھی آپ سے سچ بولوں گا، ایک اچھا کلچر بنے گی. لیکن میں بطور مسلمان کیوں سچ بولوں گا، مجھے نفع ہو یا نقصان، اس لیے کہ مجھے خدا کے حضور میں جواب دے. بالکل صحیح بات کہ میں سچ نہیں بولوں گا تو میں یہاں ممکن ہے بچ جاؤں. یہاں عام اگر معاشرہ ہو وہاں پہ سچ بولنا چاہیے، لیکن اگر انسان نہیں بول رہا تب بھی گزارا ہو سکتا ہے. لیکن مسلمان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، اس کے پاس سچ نہیں بولے گا، اس کے پاس چوائس نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ مسلمان ہونا اس میں صفت ہے، کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، کچھ خاص ہیں جو آپ کے اندر پیدا ہوں گے تو اس کے بعد آپ مسلمان کروائیں گے. تو آپ کا جو سوال ہے، پیغمبر اصلی اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں ایک آخرت اورینٹڈ شخصیت تعمیر کریں. ہم اصل میں دنیا میں اور بڑی چیزیں پیغمبروں سے وہ بھی بلا شبہ لینی چاہیے اور اس میں بھی بڑی راحت ہے اور بڑی اس میں خوبصورتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ کریکٹر لینا چاہیے. ہر پیغمبر آ کے اپنے کریکٹر کو بڑا مثال لوگوں کے سامنے رکھتے. یہ فلسفی نہیں کرتے، یہ دنیا کے دانشور نہیں کرتے، یہ سیاستدان نہیں کرتے. یہ پیغمبر آ کے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیسا پایا، حل وجدتمونی صادقا بولتا ہے، رسول دکھاتا ہے اور وہ اپنے ایگزیکٹلی بالکل اپنے آپ کو جب بھی ذکر کریں گے خیالات کا ذکر کریں گے، اس کی پرسنالٹی نہیں. بالکل. اور رسول کا جب بھی ذکر کریں گے تو اس کی پرسنالٹی سامنے رکھیں گے، الفاظ کو نہیں. بلکہ آپ دیکھیے قرآن مجید نے کیا بات کہی، وہ جو کہا نا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، جیسے کہا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے. یعنی اس کریکٹر کا آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا ہوں
تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے جو زندگی میں اس کیریکٹر کا حامل آدمی چاہے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تم نے مجھے نہیں دیکھا ہوا کہ میں کیسی باتیں کرتا ہوں اس سے پہلے؟ تو اگر اس سے پہلے 40 سال میں جھوٹ نہیں بولتا تھا تو کیسے ممکن ہے کہ آج میں خدا کی طرف سے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے حضرت علی کو مدینہ مکہ مکرمہ میں اس لیے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ وہ امانتیں واپس کر سکیں. ایسے لوگ ایمان نہیں لائے تھے, دیکھ لیں اور آپ, کفار کو امانتیں واپس کرنا, ایمان نہیں لائے تھے, لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ ایماندار آدمی کوئی نہیں. پیغمبر نہیں مانا لیکن ایماندار ضرور مانا. اور رسول اللہ دیکھیں ہجرت کرنے سے پہلے بھی جو لوگ دشمن تھے ان کی امانتوں کے لیے بھی اپنا سب سے عزیز دوست, اپنا بھائی جان خطرے میں ڈالتے, اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ مانتے کفار کو واپس کر کے آ رہی ہیں, ان کو جو ان کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ان کی جان لینا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ اس کو کریکٹر کہتے ہیں. یہ کریکٹر, یہ پیغمبر کا امتیاز ہے اصل میں, یہ کریکٹر ہے, یہ پیغمبر کا امتیاز ہے جو باقی لیڈروں میں نہیں ملتا. مینا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ اجازت ہے تو چھوٹی سی ایک بریک لے لوں. ایک چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مینا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کرسچن پاکستانی تھے, پھر مسلمان پاکستانی ہوئی, کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو محبت ہے اس سے بڑا اور کوئی جو طریقہ کار ہے وہ نہیں ہے. اخلاق جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں, آپ سے کوئی نہیں پہلے پوچھتا آپ کو دیکھ کے کہ تمہارا مذہب کیا ہے, آپ کا پہلے اخلاق دیکھا جاتا ہے. اور اخلاق وہی ہے جو ہمیں بار بار مختلف جو نبی اور پیغمبر ہیں ان کی زندگیوں میں بھی نظر آیا. اور آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ان کا اخلاق ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ تو کچرا پھینکنے والے کو بھی اس کی بھی کتنی فکر کرتے تھے, جو ان سے نفرت کرتے تھے, جو ان کی جان کے خلاف تھے, ان کے پیچھے مطلب تکلیف دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, وہ تو ان سے بھی پیار کرتے تھے. ابھی آپ نے خود بتایا کہ جن کی امانتیں پڑی تھیں ان کی امانتیں دینے کے لیے بھی انہوں نے اپنے سب سے عزیز دوست کو چھوڑا, اس کا اعتبار کیا اور کہا کہ وہ واپس کریں گے. تو میرے خیال میں اس سے جی بالکل, اور یہی چیز ہے جن کی وجہ سے آپ ہجرت پہ مجبور ہوئے, جان کے در پہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ سب سے بڑی بات کہ یہاں پر انفارچونیٹلی آپ نے جو کہا نا کہ فرق, سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیوں کیا, یہ ایسا ہوگا, یہ ویسا ہوگا. بھائی یہ تو رب کے کام ہے, وہ بخشنے والا, نوازنے والا, دینے والا, وہ جو پتھر سے مانگتا ہے وہ تو اس کو بھی دے دیتا ہے اس کے ایمان پہ. دینے والا تو وہ ہے, بارش تو سب پہ برستی ہے. اور اسی طرح کون کس میں کہاں کیا کرتا ہے, ہر کسی, میرے خیال میں جو سب سے زیادہ جو فرق کی بات ہے, میں تو ان 2 سالوں میں جو فرق ہے وہ ہر کوئی اسی اس میں ہوتا ہے کہ آخر کیوں, کون سا معاشی فائدہ تھا, کون سا سیاسی فائدہ تھا. معاشی فائدہ بھی, جی معاشی فائدہ بھی ہو سکتا ہے, وہ سیاسی فائدہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں لیکن مطلب مجھے میرے خیال میں میرا رب جو ہے, میں صرف ایک بات سمجھتی ہوں, اگر انسان یہ ایمان لے آئے, یہ ایمان جو کہ ہمارے اندر موجود ہے, جو رب کی ذات میں, میں سمجھتی ہوں کہ جو رب کو ماننے والے ہیں ان کے اندر ایمان تو ہوتا ہے. ایمان اندیکھی چیزوں کا نام ہے. ہم رب کو اس کے کاموں سے, اس کی شان و شوکت سے, آپ نے ذکر کیا, میں سمجھتی ہوں کہ رب کی اس سے زیادہ محبت اور کیا ہوگی کہ اس نے جیسے بھی مولانا نے ذکر کیا اچھے اور برے کا بھی, تو رب نے تو ہم سب کے لیے دنیا بنا دی خوبصورت, اور پھر عقل دے دی, اور پھر اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا, اور کہا کہ عقل کے بھروسے صحیح اور غلط پہ چلو. تو یہ جو ایک راستہ ہے, یہ جو ایک ہمیں دیا گیا ہے میرے خیال میں عقل کے ساتھ چلنا, لیکن اس کے اوپر بھی اتنے سوالات کہ ہم ایک اور چیز جو اسلام میں جس کا بار بار ذکر ہے, حقوق الباد کی بات ہے. معذرت کے ساتھ, شاید میں, آپ سب ماشاءاللہ بہت زیادہ علم والے ہیں, لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بے خوف ہو کے بولیں. خوف تو صرف ہم نے ہونا ہے, آپ نے ابھی نہیں ہونا. اسی لیے میں, لیکن نہیں, احتراماً جو بات ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ حقوق الباد کا ذکر کیا جاتا ہے. ہم صرف حقوق پہ زیادہ زور دیتے ہیں, میرا حق, مجھے یہ حق حاصل ہے, میرا یہ حق ہے, میرا یہ حق ہے. اگر آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں تو حق جو ہے وہ آپ کو, کیونکہ میں سمجھتی ہوں رب کی ذات تو وہ ہے کہ اگر آپ کسی پرندے کو کھانا, تیار رہتے ہیں, دینے کے لیے تیار, کیونکہ وہ دیکھیں وہ تو رب ہے اور وہی سب ہے, اور ہم اس کے دیے ہوئے میں سے جب دیتے ہیں تو کس بات پہ اتراتے ہیں, اور وہ بھی نہیں رکھتا. اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں آپ کا رکھتا, وہ آپ کو دگنا کر کے لٹا دیتا ہے. اور جو ایمان سے دیا ہوا وہ چیز علیحدہ ہے. جیسے آپ نے فرق کی بات کی, تو میں جب دکھاوے کو دیکھتی ہوں,
وہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار ہیں. بالکل صحیح. مجھے نہیں سمجھ آتی کس چیز کی ٹھیکیداری. پل بھر کا پتہ نہیں، آج آپ ہیں کل آپ ہے نہیں. اگر آپ کل کا آپ کو خبر نہیں، مجھے اگلے لمحے کی خبر نہیں، تو کس چیز کی آپ کی ٹھیکیداری، کس چیز کی آپ جو ہے وہ شان و شوکت لیے پھرتے ہیں؟ شان تو ایک ہی ذات کی ہے. اور تمام تر آنے والے نبیوں نے، پیغمبروں نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کب کہا؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا، رب کی اطاعت کرو، رب کے تابع رہو، رب سے مانگو. ہر نبی ہر پیغمبر نے کہا. تو ہم وہاں سے بھٹک گئے. اور ایک چیز اور جہاں پر معاشی فائدے کی بات ہے، تو بہت ساری جگہوں سے بہت جگہ یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے سننے والا تو رب کی ذات ہے. لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، لیکن میرا ایمان آج اس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، فیصل مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، رب تو ہر جگہ ہے. خانہ کعبہ کے اندر بھی آپ چلے جائیں تو رب تو آپ کے دل کے اندر رہتا ہے. وہی خدا ہے جو آپ کے اندر ہے. اندر سے ہم ڈھونڈتے نہیں، باہر ہم ڈھونڈتے ہیں، گلیوں گلیوں پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اندر کو ہم جھانکتے نہیں. اور وہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا، رب جی ملدا ناتے ہیں تو ہوتے ہیں تے ملدا مچھیاں ڈڈیاں ہو تے ایویں رب نہیں ملدا جے کرنا نیتاں ہون سچیاں ہو. نیت جو ہے میں سمجھتی ہوں، مجھے چاہے آج مطلب کوئی یہ کہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ظاہر ہے میں کسی کا نہ دل دکھا کے آئی، نہ میں کسی سے پہلے لے کے کھاتی تھی، نہ میں اب کسی سے لے کے کھاتی ہوں. دیتا پہلے بھی وہی تھا، دیتا آج بھی وہی ہے، اور وہی ذات ہے. وہی ہے جو بادشاہوں کے بادشاہوں کو دیتا ہے. سب سے زیادہ سپریم ہوتی ہے. مثلا جب فتح مکہ سے پہلے جس شخص کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی وہ کافر. بالکل. تو آپ یہاں سے دیکھیں، کھولتے تھے، بند کرتے تھے. میں جاوید صاحب ایک گزارش اور جو لوگ اندر جاتے تھے، جن کے بت رکھے ہوئے تھے، جو اندر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر نہیں جانے دیتے تھے. اور جو اندر جاتے تھے وہ کفار تھے اس وقت. جی بالکل. بالکل یہی میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں یہ مثالیں جو ہیں کہ آخر وہاں پر کسی مسلمان کو بھی تو دی جا سکتی تھی چابی. آخر صرف یہ ہے کہ انسان سے محبت کرو، بالکل صحیح، اور ایک دوسرے کو جج نہ کرو. اور وعدے کی جو بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ رب تو ہر ایک کے اندر بستا ہے. وعدہ خلافی اور محبت جو ہے وہ بہت بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ذکر ہر جگہ ہے. اور خدا کی ذات جتنا محبت کو میرے خیال میں اور اخلاق کو پسند کرتی ہے، شاید کسی اور چیز کو کرتی ہے. ویسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ویسے آپ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. ایک تو میں ڈرتا بہت ہوں، پہلے تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں غلط چیز نہ منہ سے نکل جائے. زیادہ خوفناک دنیا دار. آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی ڈرنے کا وقت نہیں ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لوں گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ایک غیر مسلم کے ساتھ ایک بار ملاقات ہوئی. ویسے اسکالر تھا اور جیوش تھا، میں آپ کو بتا یہودی تھا، اور پیرس کے اندر ملاقات ہوئی. تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی شخصیت کون سی لگتی ہے؟ وہ ایسے جنرل سوال. اور ہم سب پاکستانی جو ہے نا فوراً یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم فوراً یہ کہیں گے اور اس کے بعد قائد اعظم کا نام لیں گے. سر تو میں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ جس شخص سے آپ متاثر ہو، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا محبوب ہے، کوئی ایک خوبی آپ بتاؤ جو اس کی آپ کے اندر ہو. تو آپ یقین کریں میں چپ کریں، خاموش ہو گئے. اور اس دن سے میں سوچتا رہا کہ اگر میں مسلمان ہوں اور میرے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے، تو کیا مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے؟ کیا میں اس کا حقدار ہوں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام خوبیاں جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، ہماری ذات میں آتی کیوں نہیں ہے؟ اصل بات تو یہی ہے نا جی کہ محبت کا معیار محض زبانی بات چیت کرنے کا اور زبانی چرچے کرنے کا نام نہیں ہے. محبت تو عمل میں ڈھلنے کا نام ہے، کردار میں آنے کا نام ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، محبوب جیسے ہو جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنی محبت کا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا. تو گویا کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، یہ موجود ہیں، یہ لیکن ہمارے ہاں یعنی جس چیز کا فقدان ہے وہ یہی ہے. ابھی یعنی ذکر ہو رہا تھا کہ سچ بولنا ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طرح دیانتداری ساری. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طرح بھی بیان کیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں.
اب یہ نہ کہ ایک طرف ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، دوسری طرف وہ چیز اگر پائی جائے مسلمانوں میں تو وہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے اس کو جھٹلا دے، اذا عاہد غدر، جب کوئی عہد کرے اس کی کوئی اعلان کرے، کوئی عہد کرے اس کو پورا نہ کرے۔ ایک اور جگہ ہے اذا خاصم فجرا، جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ اب یہ نہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں تو چیزیں، ہمیں عدالتیں بھری ہوئی ہیں جھوٹے گواہوں سے، بالکل صحیح، تھانے بھرے ہوئے ہیں اس بات سے، حلف جھوٹے اٹھا کے مقدموں جھوٹ سے۔ بولتے ہیں۔ اچھا ہم یعنی یہ ہے نا کہ جی ہمارے جب نکاح ہوتے ہیں تو اس میں قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان میں تقویٰ ہے، یعنی ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے تو ان کو تلقین کی جا رہی ہے اللہ سے ڈرو، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اس اللہ سے ڈرو، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے حالات۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اچھی یعنی اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، کھری بات۔ اب یہ کہ اگر گھر ایک سچائی پر نہ استوار ہو تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ملک وہ سچائی پر نہ ہو، جھوٹ پر استوار ہوں، جھوٹے وعدوں پہ استوار ہوں، اور یعنی جو جتنا بڑا ہو وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے، تو گویا کہ پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ برکتیں کیوں نہیں ہیں۔ برکتوں کا فارمولہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا، وہ IMF نہیں ہے۔ برکت کا فارمولہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں والے ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ تو بتا دیا ہے کہ بھئی اگر تم نے ترقی کرنی ہے، معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو اس کے لیے پھر ضروری یہ بات ہے کہ تم جو ہے وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرو۔ یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، اس کا تصور ایک اور طرح بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے حق چاہے تو معاف کر دے، بالکل صحیح، لیکن بندوں کے مارے ہوئے حق وہ خود بھی اس کی معافی اس نے اپنے پاس نہیں رکھی، وہ اسی بندے کے پاس ہے جس کا حق مارا گیا ہے، جس کو آپ نے گالی دی، جس کی آپ نے غیبت کی، جس کو آپ نے کوئی تکلیف پہنچائی، جس کی زمین پہ قبضہ کیا۔ اب وہ آدمی جو ہے وہ اس دن طاقتور بن کے کھڑا ہوگا، اور آپ کمزور ہوں گے، آپ کی نمازیں بھی جا رہی ہیں، روزے بھی جا رہے ہیں، آپ کے حج عمرے سب کچھ جا رہے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے، اگر یہ معاشرے کے اندر اسی طرح آ جائے کہ ہماری یہ عبادات رائے گاں چلی جائیں گی اگر ہم جو ہے وہ اللہ بندوں کے حق نہ ادا کریں، اس کو سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں ہمیں بچا لیں گی اور عبادات بچا لیں گی، بلا شبہ وہ تو فرائض ہیں، لیکن جو چیز پھنسا دے گی وہ حقوق العباد ہیں، کہ اگر آپ نے بندوں کے حق مارے ہیں تو آپ اس دن نہیں نکل سکیں گے، آپ نے ساری آپ کی نمازیں بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گی۔ یہ وہ تصور ہے کہ جس کے اوپر اگر معاشرہ اٹھ جائے تو ہم بہت ہی بدلے ہوئے انسان ہوں گے۔ اب تو ہم یعنی ایک اور بات میں عرض کروں، اسلام اور مسلمانوں میں فرق ہے۔ مسلمانوں کی خامیاں اسلام کی خامیاں نہیں ہیں، بالکل صحیح، ہم یعنی جن چیزوں کو بیان کرتے ہیں، پیغام میں کوئی خامی نہیں ہے، پیغام میں نہیں خامی، جو پیغام لے کے پھر رہے ہیں ان کے اندر ان میں خامی ہے۔ اسلام تو عدل ہے، انصاف ہے، رحم دلی ہے، خدا ترسی ہے، صداقت ہے، وعدہ وفائی ہے، آپ ہر اچھی صفت کا نام لے لیں، اسلام وہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس ہیں تو وہ ہماری خامیاں ہیں، نعوذ باللہ وہ اسلام کی نہیں۔ ہمارا پروگرام ابھی جاری ہے، لیکن ابھی ہیڈ لائنز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پہلے آپ خبریں ملاحظہ کیجئے، اس کے بعد یہیں سے سلسلے کو دوبارہ جوڑیں گے، اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بڑا سادہ سا سوال ہمارے معاشرے میں جس کو ہم بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اپنے رسول کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی شرمندہ کرے گی، اور مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں آخرت میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے اس نقطے کی وجہ سے۔ ہم اپنے رسول کی محبت میں اپنے رسول کی خوبیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے، وہ اس پر مبنی ہوگا۔ مولانا یہ فرمائیے، یہ ہمارا جو ملک ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان،
تینوں کے اوپر بڑا زور ہے ہمارا، اور تینوں اس ملک کے اندر رہی ہیں نا. اسلام کسی جگہ پہ آپ مسلمان بہت ہیں ہم، لیکن اسلام ہم میں نظر نہیں آتا. ایسے جمہوریت کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان ایک پاک سرزمین ہے، اور اس کی بھی جو حالت ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے اس ملک میں جس میں ہم پہلے نمبر پہ نہ ہوں. آپ کسی طرف دیکھ لیں، یعنی کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ جس میں ہم ترقی نہ کر رہے ہوں. یعنی بیماریوں میں ترقی کر رہے ہیں، جرائم میں ہم ترقی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شدت پسندی میں ہم ترقی کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم ادھر سے تہوار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، اور مطمئن مساجد میں ہوتے جا رہے اضافہ ہیں. ہو رہا ہے، عبادت گزاروں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، مبلغین میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اسلامی کتابیں جو ان کی اشاعت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہم ایک دوسرے کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تہوار جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہر سال کوئی تہوار ہوتے ہیں، اگلے سال دیکھیں تو ان میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو اسپرٹ ہے وہ مسنگ ہے سوسائٹی میں. سر اسپرٹ کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ میں فرمایا، اب یہ ساری باتیں تذکرہ ہو رہا ہے بیماریوں کا، اب ہم نے آنا حل کی طرف. میں نے سب سے پہلے جو میں بات کر رہا ہوں، سب سے پہلے میرے کان مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. میں یہ نیت کروں، خالی بتانے کے لیے نہ کروں کہ لاکھوں لوگوں تک، کروڑوں لوگوں تک پہنچے، بلکہ سب سے پہلے میری اپنی ذات. اولاً اوصی نفسی بتقوی اللہ ثم ایاکم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 4 اصول بیان فرمائے. آج ہم ان چاروں اصولوں کو اپنانے کی نیت کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جتنے بھی گڑبڑ ہوئے ہیں سب ٹھیک ہو جائیں. بہت اچھا. سب سے پہلا اصول فرمایا، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام. جب دنیا کی محبت آ جائے گی نا کسی بھی مسلمان کے اندر، تو پھر اسلام کی محبت، اسلام کی وقت، اسلام کی حیثیت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی. حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے. اور آقا کریم یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ للفقر اخشى علیکم، تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے. جیسے میرے گھر میں پوری زندگی میں 2 دن مسلسل ایسے نہیں آئے کہ اہل البیت نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے، مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہے. میرے آپ کے ماں باپ نے ہم سے کیا محبت کرنی ہے، پوری کائنات کی محبت ہے ایک طرف، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمارے ساتھ محبت ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے. آپ نے فرمایا وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا. مجھے خطرہ جو ہے وہ اپنے غلاموں سے، اپنے امتیوں سے ایک بات کا ہے کہ جیسے پچھلی امتوں کی تباہی اور بربادی ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا شروع ہو گئے کہ یہ آگے بڑھا ہے میں کیسے آگے بڑھوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھا ہوا ہے میں اس سے آگے کیسے بڑھوں. ان چکروں میں تم پڑ جاؤ گے، یہ چیز تمہیں اللہ سے اور اس کے محبوب سے غافل کر دے گی. تو سب سے پہلی چیز دنیا کی محبت، اس کے لیے ہمیں روزانہ موت کو، میری بہن نے بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، نظر بد سے بچائے، اور اللہ ہمارے شرور سے بھی ان کو بچائے کہ ہم سے متنفر ہو کے دوبارہ کہیں. میں یقین کریں اب تک سینکڑوں ہزاروں الحمدللہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا چکا ہوں. اور میں بہن ایک بات ہر جگہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطے ہمیں مت دیکھنا، ہمیں دیکھو گے تو اگلے لمحے ہی واپس آ جاؤ گے. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا. کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ایک جاوید صاحب کے پروگرام میں اور ایک اور پروگرام تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو ہے اسلام قبول کرنا بہت مشکل ہے، مسلمان ہونا بہت آسان ہے. ایسے ہی جو 2 سال سے ہم بکت رہے ہیں. وہ آپ نے وہ حساب کیا، وہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو ایک امیر صاحب جو تھے نا ان کے جیسے آج آپ ہمارے میرے محترم ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں آپ کا کیا بنے گا. کہتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب معاملہ کسی غیر اہل کے پاس آ جائے پھر قیامت کا انتظار کرو. تو خیر وہ ایک امیر محترم، اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، دیکھیں بادل بھی آنا شروع ہو گئے. گرج سر میری طرف نہ دیکھیں، پورے ملک کی طرف دیکھیں. ابتدا یہیں سے کرتے ہیں. ٹھیک. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا حضور کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے، اپنے اخلاقیات سے جو متاثر کیا، آج ہم وہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم وہ اپنا لیں، اور دوسرا جو ثواب کے چکروں میں ہم پڑے ہوئے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر سال نئے تہوار بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کس لیے کہ شاید اس میں ثواب مل جائے، اس میں ثواب مل جائے.
یقین کریں کہ ہم ثواب کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں تو ہم سارے گناہوں سے نکل جائیں. اس کے بعد میں 4 اصول عرض کروں گا ثواب کے بعد. ثواب اصل میں نکلا ہے ثوبن سے. ثوب عربی میں کہتے ہیں کپڑے کو. کپڑا بنتا ہے تانا اور بانا, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, پھر اس کا رزلٹ کپڑے کی صورت میں نکلتا ہے. ایسے فرمایا نماز ہم پڑھتے ہیں یہ تانا ہے, اس کا بانا کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز تمہیں بے حیائی اور منکرات سے نہیں روک رہی تو تمہیں نماز کا ثواب نہیں مل رہا. صحیح بات. تم حج کرنے چاہ رہے ہو, تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی تو تمہیں حج کے انوار و برکات نہیں مل رہے. میں وہ 4 اصول مختصر اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی چیز فرمائی, جب دنیا کی محبت آئے گی تو اسلام کی محبت نکل جائے گی. اس کے لیے ہمیں روزانہ قبر حشر کو روزانہ یاد کرنا چاہیے کہ میں نے ان قریب وہاں جانا ہے. دوسری چیز فرمائی اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی. جب امت میری دوسروں کو گزارش کرنا منت کے انداز میں, جج نہ بنے, جیسے بار بار ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ہماری بہن نے بھی, کہ جج بن جاتے ہیں ہم, جج نہ بنے, وکیل صفائی بنے دوسروں کے لیے. بالکل صحیح بات. وکیل صفائی بنے, جج نہ بنے. قرآن پاک میں سختی سے منع کیا لا تزکوا انفسکم, اپنی صفائیاں نہ پیش کیا کرو, ہوا عالم بمن اتقی, میں جانتا ہوں تو ہر جو کڑا کنے جوگا گا. صحیح بات. تیسری بات فرمائی اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ. جب آپس میں گالی گلوچ پہ آ جاؤ گے نا تو پھر اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے. پھر آ کے تمہارے اوپر کوئی بھی حملہ کرے, تمہارے پاس ہر طرح کی طاقتیں موجود ہوں گی. میں اللہ کا محبوب یہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں کہ جب تم بدتمیزی پہ اتر آؤ گے, میں نے اپنے کانوں سے جاوید بھائی سنا ہے کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ بھونک نہیں. اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ قیامت یہ کائنات کب تباہ ہوگی, تو فرمایا جب ماؤں کو خاص طور پہ بیٹیاں ذلیل کرنا شروع کر دیں گی تو پھر سمجھ لینا کہ تباہی اور بربادی آ گئی ہے. تو یہ اصول ہے کچھ, اگر ہو سکے تو ہم اس کو اپنا لیں. بہت خوشی صاحب, میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خوشی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ میں مدارس میں جاتا ہوں, اکثر علماء کرام کے پاس حاضری دیتا ہوں, مجھے وہاں پہ ایک عجیب چیز فیل یہ ہوتی ہے کہ کسی مدرسے میں اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی, فرقے کی تعلیم دی جاتی ہے. تو وہیں سے جب ہم بنیاد ایک غلط رکھ رہے ہیں تو اسلامی معاشرے کے اندر ہارمنی کیسے کریٹ ہوگی؟ ایسا ہی ہے بالکل. دیکھیے یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا مختلف ہے اس سے جو اصل میں مطلوب تھا. دیکھیں نا, 5 سال کے بچے کو تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا کافر ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے, تو کیسے ہارمنی کریٹ ہوگی؟ بالکل. اصلاح کی بے شمار زاویے ہیں جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب ہمارے لیے بدقسمتی سے ایک جنس بازار ہے, یعنی ہم اس سے دنیا وابستہ ہو گئی ہماری. مذہب کے نام پر مذہبی جماعتیں ہیں جو اقتدار کی جنگ لڑتی ہیں. بالکل صحیح. مذہب کے نام پر مدارس اور ادارے ہیں جو انٹرسٹ گروپس ہیں اصل میں. بالکل صحیح. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں اس طرح کی, آپ دیکھیے ابھی مثلا 5 وفاق اس ملک میں پائے جاتے ہیں, اور وہ وفاق بنائے گئے ہیں فرقے اور مسلک کی بنیاد. وفاق المدارس جس کو کہتے ہیں. اچھا, اب حکومت نے 5-10 اور بنا دیے, وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کی کیا یہ دکانداری ہے؟ ایک بہت بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں شریعت نافذ کریں. اگلا سوال آتا ہے کون سی شریعت؟ ایگزیکٹلی. یعنی اس کا نہیں, مطلب دوسرا دیکھیں نا, ایک نیا بورڈ بن رہا ہے. دیکھیں یہ ایک نیا بورڈ بن رہا ہے. کون سی تفصیل پڑھ؟ ایک نیا بورڈ بن رہا ہے, آپ کہتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے. بھئی اب کیوں نہیں قبول کرتے؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس مسلک پر جو آپ کی اجارہ داری ہے وہ قائم رہے. صحیح بات. اس لیے کہ آپ کے لیے مذہب ایک جن سے بازار بن چکا, ایک انٹرسٹ گروپ کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا. وہ جو میں نے کہا نا آخرت اورینٹڈ شخصیت, وہ نہیں رہی. جیسے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے سرگودا بورڈ ہے ایجوکیشن کا, پنڈی بورڈ بن گیا تو کہا کہ ہم پنڈی بورڈ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ یہ فیسیلیٹیشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ جو کاروبار وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو آسانی ہو جائے. نئے وفاق بنے, پرانے وفاقوں نے کہا ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے آپ؟ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ آپ سمجھتے کہ اس کا کاروبار ہے. ایک مذہبی جماعت قائم ہے اسلام کے نام پر, دوسری مذہبی جماعت اس کو قبول نہیں کرتی, اس کے خلاف فتوے دیتی ہے. بھئی اگر آپ اسلام کے لیے دونوں کام کر رہے ہیں تو یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ پرابلم پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب ہمارے لیے عصبیت ہے, مذہب ہمارے لیے ایک جنس بازار ہے, مذہب ہمارے لیے کریکٹر بلڈنگ کی اساس نہیں ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا کہ جو کام ہمیں کرنے چاہیے ہم اپنے کام نہیں کرتے, اور جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں ان کو بتا رہے ہیں, اور ایک جا کے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا اس ملک میں ہر آدمی یہ کہتا ہے اسلام نافذ کرو, اسلام نافذ, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسلام اصل میں مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنے کو نافذ کرو.
पहले मैं जो दूसरों उसके को कद पे होगा तो मैं दुनिया में रियासत होगा। को मुसलमान बनाना चाहता हूँ, मैं जावेद चौधरी साहब मीडिया को मुसलमान बनाना चाहता हूँ, मैं किसी और को मैं खुद अपने आप को मुसलमान नहीं बनाना चाहता। ये है असल में बुनियादी तौर पर खराबी के सबब। हमारा जो रिलेशनशिप मुसलमान माशरों का एक दूसरे के साथ है, वो कुरान मजीद ने उसको बयान किया, तवासी बिल हक और तवासी बिसब्र। हम सब बेक वक्त दाई भी होते हैं, मदऊ भी होते हैं। आप मुझे कह रहे होते हैं कि आप खैरखाई की वजह से कि तो ये बात आप दुरुस्त नहीं कर रहे, ये आपको ठीक कर लेनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा होता हूँ, इसमें कोई मनसब दावत का अलग से कोई मनसब ही नहीं है। मुसलमान माशरों के अंदर हर आदमी दाई है, होना चाहिए उसको। वो जो कुरान मजीद ने कहा ना कि अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से बचाओ, मतलब ये है कि मेरी जिम्मेदारी अपना घर है। कुल्लुकुम दाइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयते, कुल्लुकुम रायन। अल्लाह ताला के पैगम्बर ने फरमाया कि हर किसी की हैसियत गुडरिया की तरह चाहिए, वो अपनी उस रेवड़ का मुहाफ़िज़ है, उसका ख्याल रखे। और मेरा रेवड़ नहीं है, मेरी जान है, तो मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ मुल्क पे, दूसरों पे अपने आप पर नहीं करना निकाल चाहता। ये है असल में वो बुनियादी प्रॉब्लम जिसकी तरफ उसको रिजॉल्व करने की जरूरत है कि मज़हब के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या है। कारोबार, इस्लामी शहद हम बेचते हैं, इस्लाम के नाम पर हम तबीब बने फिरते हैं सोसाइटी के अंदर, उसको बेचते हैं, तिब नबी बेचते हैं हम। सवाल ये है कि आपको ये सारी चीज़ें तो नहीं है मज़हब में। मज़हब मैं ना कुछ अर्सा पहले, आज से कोई 15 साल पहले की बात है, हमने एक आलम दीन थे, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए गए। तो जब वो कैमरे लग गए और उनसे बात स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा जी मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। हमने पूछा क्यों जी, क्या हुआ, खैरियत है, आप एग्री कर गए थे, लाइटें लग गई, कैमरे लग गए, अब क्या मसला है। उन्होंने कहा जी ये जो आपके साथ खातून है ना, इसने आधे बाजू की कमीज़ पहनी हुई है और आधे बाजू इसके नंगे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलाना एक तो आपकी नज़र की दाद देता हूँ, 3 साल से ही हमारे साथ, 3 दिन से ही हमारे साथ फिर रही है, हमें इसके बाजू नंगे नजर नहीं आए और आपको फौरन नजर आ गया। देखिए हज़रत मसीह ने इस पर तबसरा किया, बाइबल में है कि तुम तो वो लोग, अगर आप बाइबल पढ़े ना तो उसका मुखातब असल मजहबी तबका है। हाँ सही सही। हज़रत मसीह का सारा जो क्रिटिसिज्म है उसकी यहूदी उलमा पर है, फरीसी। वो कहते हैं कि तुम मच्छर छानते हो और ऊँट निकलते हो। बिल्कुल सही। तुम्हारा मामला ये मजहबी लोगों से कहा गया, हज़रत मसीह ने कहा। और तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद कि बड़ा चुगा और बड़ा वो सब कुछ, लेकिन उसके अंदर क्या है कब्रों के अंदर। तो बुनियादी असल में ख़राबी उस वक्त पैदा होती है कि जब आपके वो लोग जो सोसाइटी के अंदर मज़हब की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, वो असल में असल मसला है कि बेसिकली मेरा ख्याल ये है कि इस्लाम को जितना मैं पढ़ा सर, मैंने कम, मैं बिल्कुल तालिब इल्म हूँ, और उसमें मैंने ये देखा है कि उसमें मौलवी की गुंजाइश है ही नहीं किसी जगह पे। अल्लाह ताला ने कहा कि ये किताब है, इसको पढ़ लो, और अगर कोई चीज़ फिर समय ना हो तो सुन्नत पे जाओ, सुन्नत इसकी तशरीह कर देगी। हाँ तफसीर है उसकी। जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो कहा गया है तो वो हुकूमतों को कहा गया है। लेकिन उसमें सर एक इस्लामी रियासत का होना भी जरूरी है ना, मैं वो यही बात, मुल्कों में तो नहीं है। यही अर्ज कर रहा हूँ, ये मुसलमानों की हुकूमतें हैं, इस्लाम की नहीं है। और ये मुसलमान बादशाह हैं। निफाज़ इस्लाम का मतलब ये है कि हुकूमत ये सहूलत दे कि नेकी आसान हो जाए, बुराई मुश्किल हो जाए। हुकूमत का निज़ाम तालीम भी, उसका मीडिया भी, उसके अहकामात भी, उसकी कानून साजी भी, उसकी पार्लियामेंट भी, उसकी हर एक चीज़ एक सिमत में जा रही हो। तो ये चीज़ जो है ये अपनी जगह ज़रूरी है। इसको हम इस चीज़ से के लोग अपने ऊपर इस्लाम नाफिज करें, वो तो हदीस मुबारक है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयती, तुम में से हर आदमी की एक रैयत है, यानी मेरे पास मेरे घर की रैयत है, वो उसका जिम्मेदार है। लेकिन उससे मुराद फिर ये नहीं है कि हम इधर से ये कहें कि जी बस ठीक है, अगर हम ठीक हो जाएंगे तो हुक्मरान जो है, लेकिन हम तो ठीक होना है, हमें तो ठीक होना है। लेकिन ये है ना कि जी अगर सारा मुआशरा गलत तरफ जा रहा है, बुराई करना आसान हो गया है, यहाँ झूठ बोलना, रिश्वत लेना, ये सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। यहाँ कोई आप यानी कितने बड़े पैमाने पे अल्लाह माफ़ करे बच्चियों के साथ दीगर ज़्यादतियाँ, तो ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार जो है वो असल में एक रियासत, एक हुकूमत होती है, और उसे बहरहाल कायम होने। जो आपने बात कही थी 31 उलमाए किराम, खुर्शीद नदीम साहब को पता है, वो इकट्ठे हुए जिनमें टॉप के उस वक्त के उलमाए किराम थे। 22 नुकात पर इत्तफाक किया कि ये ताना न देना कि किसका इस्लाम करें, ये 22 नुकात हैं, आप इसके मुताबिक हो जाए। जागीरदारी ख़त्म करने से कौन सा फ़िरका रोकता है?
جھوٹ بولنے سے کون سا فرقہ روکتا ہے؟ چوری کرنے سے کون سا فرقہ روکتا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ سب روک رہے ہیں نا، لیکن ہو رہی ہیں، یعنی سچ بولنے. دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس معاشرے میں صرف ایک کام کر لینا کہ ہم دوسرے کے مذہب کو جج کرنا بند کر دیں بالکل ٹھیک تو ہے، مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک چیز آپ کر دیں گے تو غلط اپنے آپ ختم ہو جائے گا. رومینہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، ابھی پڑھنا شروع کیا آپ نے، تو آپ کو قرآن پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر آپ کو کون کون سی چیزیں ایسی لگی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے اس معاشرے میں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک جتنا بھی ہم پڑھیں اور اس میں سیرت النبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں اور جتنے بھی چیزوں کو آپ پڑھیں، اگر آپ ان کو، میں سمجھتی ہوں کہ اتنا آسان ہے، اتنا سادہ ہے، اور جبر تو ہے ہی نہیں، جبر تو ہے ہی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ، اور نہ ہی میں نے قرآن پاک اسلام میں ویسے آئے جبر کے خلاف تھا. جی بالکل، اور ظلم کے خلاف ایک ہے. دوسری بات جو ہے وہاں پر کہیں کسی فرقے کا بھی ذکر نہیں، کسی مسلک کا ذکر بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس سنی کے پیچھے جانا، اس کے پیچھے نہ جانا، اس والے فرقے میں جانا، اتنی دفعہ یہ کرنا، اتنی دفعہ وہ کرنا. مجھے حیرت صرف اس بات کی ہے، میں اپنے تمام تینوں جو، بلکہ آپ چاروں معززین جو ان کو سن رہی ہوں اور سیکھ بھی رہی ہوں ظاہر ہے، اور یہی چیز جیسے بار بار خورشید صاحب جو ہیں وہ مسیح یوسف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بہت خوبصورت باتیں، ڈیفینیٹلی ان کی ذات جو ہے امن اور سلامتی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اس میں ہم جو دکھاوے کے لیے چیزیں کرتے ہیں، اب زیادہ جو ہے وہ دکھاوا ہے، جبکہ آپ اگر آج کے دور میں، آج کے جدید دور میں اگر آپ بات کرتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، ایک جدید مثال لے لیتے ہیں، تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنے سال پہلے کہا کہ جب جہاد پہ جاؤ تو درخت نہ کاٹنا. کیوں کہا؟ بالکل صحیح بات. لیکن ہم ان چیزوں کو بلکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر سورہ اسرافیل پھونکا جا رہا ہو، یعنی دنیا ختم ہو رہی ہو، تب بھی میرے ہاتھ میں جو مسواک ہوگے میں اس کو بھی بو دوں گا. تو ہم لوگ نہ صرف درختوں کو کاٹ رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو بھی کاٹ رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دیں تاکہ میرا جو شاید فرقہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے. آپ نے جیسے سوال کیا تھا کہ میرا خیال صحیح ہے، دوسرے کا خیال نہیں ہے. نہیں، لیکن بالکل آپ نے جو مجھ سے پوچھا تھا نا، تو اس میں جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ اس فرقے میں تو نہیں آپ چلی گئی. اچھا فرقے کے بارے میں اچھا مجھے کسی نے اگر منت کا دھاگا پیار سے، اچھا اب رومینہ اس فرقے میں تو نہیں چلی گئی، میں نام نہیں لینا چاہتی. محرم میں اگر آپ کو کسی نے دعا پہ بلایا نہیں تو آپ یہ غلط کر رہی ہیں. آپ میلاد پہ جا رہی ہیں، بھی ایک دعا ہے، اگر کسی نے پیار سے بلایا ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں ان کو جب شادی پہ بلایا گیا تو وہ کس کی شادی تھی؟ وہ کسی مسلمان کی بیٹی کی شادی نہیں تھی. تو وہ جب اجازت لینے کے لیے ان کے پاس اپنے والد، انہوں نے کہا کہ میرے والد سے اجازت لیں، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے کوئی نہیں، ان کے شوہر سے لیں، اور شوہر نے کہا کہ وہ اپنی مرضی کی خود مختار ہیں. وہ گئیں وہاں پر، تو ان کو تو نہیں کہا گیا کہ تم ادھر مت جانا، یہ ہو جائے گا. کہاں لکھا ہے کہ تم ایک کافر کے ساتھ روٹی نہیں کھا سکتے؟ کہاں لکھا ہے کہ تم اس کو دے نہیں سکتے؟ دینا تو مطلب سکھایا ہی دینا گیا ہے. ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کے کھا لو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی ہم لوگوں نے معذرت کے ساتھ میں جتنا سمجھ سکی ہوں ابھی تک، وہ شکر ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہ دوں، اور میں سادہ جو میں نے اسی لیے کہا کہ I just took one step forward، میں نے ایک سٹیپ آگے بڑھا. جو میں نے پہلے سیکھا اس کو، اور اس کی کنٹینیوٹی ہے، میں آگے اس سے بڑھی، اور نہ میں نے ان چیزوں کو چھوڑا. اس سے آگے جو سیکھا وہ اور آسانیاں تھیں، جس میں اگر عورت کا مقام دیکھا جائے، آج کے لوگ جب ہمیں کہتے ہیں پردے کے بارے میں، تو پردہ تو، اور وہ تو آنکھوں کی حیا بھی. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، آپ نے جیسے کہا کہ انہوں نے کہا اس نے آدھے بازوؤں کی قمیض پہنی ہے. بھئی دینے والا تو رب ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کہاں کیسے کیا دینا ہے. وہ بخشنے پہ ذات آئے تو جیسے بھائی نے ذکر کیا کہ پردہ ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ اجازت بھی ہونی چاہیے کہ جو کرنا چاہے کر رہے ہیں، اور یا تو پورا معاشرہ اسلامی ہو نا، دیکھیں پھر تو ہر چیز اس کے مطابق ہو. اس ٹائم اگر ہم بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو اس ملک کی ذکر کیا جاتا ہے، اسلامی ملک، وہ سعودی عرب کو ایک تسلیم کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں وہاں پر بھی اس کو کنگڈم آف سعودی عربیہ کہا جاتا ہے. somehow پاکستان از اے کنٹری which is called اسلامک جمہوریہ پاکستان، یعنی کہ اسلامی بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے، جبکہ اسلام کے اندر جمہوریت خود موجود ہے.
اگر ہم نہج البلاغہ جو حضرت علی کی کتاب ہے، اور اگر کینیڈا دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ایک خط بھی ان کا موجود ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ دنیا دیکھی ہے، ہم سب نے دیکھی ہے بہت ساری جگہوں پر، تو وہ کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم خود اس معاشرے میں، کیونکہ اول خیش بات درویش، اپنے اپنے گھر کو سیدھا کریں، اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنانے کی بجائے اپنے دل کے اندر جو رب نے فرمایا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، جو چیزیں بتا دی گئی ہیں، ہم اگر صرف ان کو فالو کر لیں جو کہ بہت سادی ہیں. کہیں پر اسلام کو مشکل نہیں کہا گیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خوشی سب کچھ کہنا چاہیے. میں دو چیزیں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے جو پہلی بات انہوں نے کی نا، اس کی تائید میں مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک واقعہ ہے. وہ ایک بستی کے بارے میں جس میں کوئی اسلام کا، کوئی مذہب کی روح نہیں تھی، تو وہاں لوگ تعزیہ نکالا کرتے تھے محرم کا. بالکل صحیح. اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی ظاہر بڑے عالم تھے، حکیم الامت ان کو کہتے ہیں، وہ شیعہ نہیں تھے. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس تعزیے کو بند نہ ہونے دینا. یہ اصل میں ایک دھاگا ہے جو جڑا ہوا دین کے ساتھ. بالکل صحیح بات. یہ ان کو لے جائے گا آگے بھی بالکل باقی چیزوں کے بارے میں. تو اس کو ختم نہیں ہونے دینا. یعنی آپ دیکھیے ایک صاحب بصیرت حکیم الامت کی رائے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے آپ کو آداب سکھائے ہیں، لباس کے آداب بھی سکھائے ہیں، اختلاط مرد و زن کے آداب بھی سکھائے ہیں، آپ کو بھی سکھائے ہیں، مجھے بھی سکھائے ہیں. یہ میری ذمہ داری، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے. بطور مرد کچھ آداب اس نے میرے لیے رکھے ہیں، بطور عورت کچھ اس نے رکھے ہیں، وہ آداب کا مجھے خیال رکھنا ہے. لیکن یہ بات کہ میں اب لٹھ لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤں کہ آپ کو بس وہی کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں. یہ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کام سے پیغام پہنچانا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کہا، لے کر آنا ہے ان کی نماز قبول کرنا. انما انت مذکر، قرآن مجید نے رسالت واب سے فرمایا کہ آپ تو لوگوں کو تذکیر کرنے والے ہیں یا دہانی کرانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے لیے کوئی داروغہ یا وہ بنا کے نہیں بھیجے گے کہ آپ ان کو زبردستی آپ نے کروانی ہے. آپ نے بما علینا الا البلاغ، لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے. مجھے جیسے میں نے کہا نا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اچھی بات ہے، میں ان کو بتاؤں گا، یہ مجھے بتائیں گے. ہم نے ایک کلچر جس میں بنانا ہے، جس میں ہم لوگوں کو کہیں گے. گریک میتھولوجی میں ایک واقعہ تھا کہ چٹان تھی، تو ایک بندہ اس کے پاس کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا یا پروردگار، یا اپنے دیوتا سے کہنے لگا کہ مجھے کسی کام پہ لگاؤ کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو آواز آئی کہ اس چٹان کو دھکا لگانا شروع کر دو. تو اس نے دھکا لگانا شروع کر دیا. مہینہ گزر گیا ڈاکٹر صاحب. تو مہینہ گزرنے کے بعد اسے شکوہ کیا دیوتا سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ میں تو مسلسل مہینے سے کوشش کر رہا ہوں، یہ ہل تو نہیں رہی. تو اس کو آواز آئی کہ میں نے تمہیں سے دھکا لگانے کا کہا تھا، ہلانے کا نہیں. صحیح ہے، تمہارا کام پوش کرو بس اس کو، باقی کام اس کو ہلانا نہ ہلانا میرا کام ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام مجھے کرنے دو، آپ اپنا کام کرتے رہو. تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام بھی ہم خود ہی کریں. دروغہ بن جاتا ہے. اچھا مولانا یہ فرمائیے گا کہ اس سوسائٹی کے اندر کون سی سیرت کی ایسی چیزیں ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے جس سے یہ معاشرہ بہتر ہو جائے؟ 3 بنیادی چیزیں ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے سچا بننا، سچ بولنا. ویسے آپ کو نظر آتا ہے کسی جگہ؟ الحمدللہ کہیں ایسے ہمارے پاکستان کے پوری دنیا قائم ہی ان لوگوں کی برکت سے ہے جو سچے ہیں. یقیناً ہے، کیونکہ جب تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں رہے گا تو اللہ اس کائنات کو ختم فرما دیں گے. یقیناً ہے ایسے لوگ. اصل میں ہم نے اینا کیسی پہن رکھی ہے، ہم سب نہیں، عموماً، کہ ہمیں نظر اور میں نے تو پہنی ہوئی. جی نہیں، یہ اس کے علاوہ بھی دوسرے والی بھی. تو ہم نے اینک جیسی پہن رکھی نا، ہمیں ہر ایک ویسے ہی نظر آتا ہے. میں خود ایسا ہوں نا، تو اس لیے مجھے نظر آتا ہے سارے ہی ایسے ہیں. المرء یقیس علی نفسی، بندہ اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ سچ ہے معاشرے؟ سچ ہے، یقیناً ہے جی. ماشاءاللہ ان لوگوں کی برکت سے ہی معاملہ چل رہے ہیں، اور اللہ پاک ان نیک لوگوں کی برکت سے ہی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، نظام چل رہا ہے. تقوی کی تعریف مختلف مفسرین نے کی، مختلف آپ کو ملے گی. گناہوں کو چھوڑنا، پرہیزگاری. 250 مرتبہ قرآن پاک میں تقوی کا ذکر آیا ہے. سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے تقوی سیکھا، حسنین کریمین نے کندھوں میں بیٹھ کے سیکھا. تو حضرت حسن سے پوچھا گیا آپ فرمائیں تقوی ہے کیا؟ تو جو بار بار بات ہو رہی نا کہ ہم جج نہ بنے، تو حضرت حسن نے بھی یہی تعریف کی، اللہ ترا نفسک خیرا، تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے اور دوسروں کی خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ تم رب کے کاغذوں میں متقی بن گئے. دیکھ لیجئے. دوسری بات فرمائی، ان صلاح ذات البین، آپس کی صلح، آپس کا جوڑ، آپس کی محبت، آپس کا اتفاق،
افضل من عامت الصلاتی والصیامی والحج، جتنی بھی عبادات ہیں ان کو ایک طرف کر لو اور آپس میں محبت، پیار، جوڑ، اخوت، بھائی چارگی یہ ٹپکتی ہوئی نظر آنی چاہیے. یہ اگر تم اپنا لو تو تم اللہ اور اس کے محبوب اور اہل البیت کے کاغذوں میں سب سے اعلیٰ ہو جاؤ گے. اس کی چھوٹی سی میں ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا. حضرت امام زین العابدین کے پاس وہ شخص آتا ہے، آج کربلا کا واقعہ جوید بھائی جہاں پر بھی ہوتا ہے تو ہر مسلمان کی آنکھوں میں نمی اور کیفیت بدل جاتی ہے. زمین آسمان رو پڑے تو مسلمان تو پھر مسلمان، حتیٰ کہ وہ بدبخت بھی رو پڑے جنہوں نے یہ ظلم کیا. بالکل صحیح بات. بعد میں سنان بن انس نخعی یہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، ان میں اس کا نام بھی ہے. جی. آ کے کہتا ہے نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے. فرمایا آجو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ٹھکانا بھی دیتے ہیں. جی. ساری رات رہا، صبح جب جانے لگا تو حضرت امام زین العابدین نے اپنی سواری پیش کی تو بڑا حیران ہو کے کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور موٹے موٹے آنسو گرنے لگے اور روتے ہوئے فرمایا ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے ہمارے بابا کا سر تن سے جدا کیا ہو. تو کہا یہ کر کیا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے، جو تیرا ظرف تھا تو ویسے پیش آیا، آج تو ہمارے پاس آیا جو ہمارا ظرف جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہم ویسے پیش آئیں گے. بڑی بات. تو آج ان چیزوں کو جوید بھائی جان اپنانے کی ضرورت ہے اگر واقعتاً ربیع الاول کی بہاریں لانی ہے. جو جتنی جدتیں آج موجود ہے نا، جتنی بھی بے حیائی کی چیزیں، یہ زمانہ جاہلیت میں تو پورے کپڑے اتار دیے جاتے تھے، ننگا طواف، اور اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا ہے. تو ہم اگر فیشن یا جو بھی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ جدت نہیں ہے، وہ قدامت اور پستی کی انتہا میں دوبارہ واپس جا رہے ہیں. جدت وہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اپنا اندر اگر سب سے حسین کرنا چاہتے ہو تو حضور کی غلامی میں آئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ سیرت کے وہ پہلو جو ہمیں اس معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے چاہیے، وہی سوال جو مولانا سے آپ کیا تھا میں نے. آج کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو جس دور انعطاف سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ خصوصی حالات جدید میں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت کی کہ سبب کیا ہوگا. آپ نے کہا تمہارے درمیان وہن آ جائے گا. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرما حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا تمہیں یاد رہے گی، آخرت تمہیں بھول جائے گی. تم اس چکروں میں رہو گے کہ میری دنیا بن جائے اور تمہیں موت کا خوف تمہارے ختم ہو جائے گا، آخرت تمہیں یاد نہیں. اب ہم اس میں ہیں اور علاج بھی اس کا وہی ہے کہ ہم آخرت کو یاد رکھیں، فکر آخرت پیدا کریں، توحید، رسالت یا عقائد، ہر دن کو آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یعنی یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے. نوجوانوں سے میں یہ خاص طور پر کہوں گا کہ آپ دنیا جہان کی چیزیں پڑھتے ہیں، آپ شیئر کرتے ہیں، موبائل سے کھیلتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب کوئی بھی پڑھ لیں اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ زندگیاں بدل جائیں گی. ہم یعنی زندگیاں بدلنے کے فارمولے اور نسلوں کی بدل جائیں گی. بہت بڑی ایک تبدیلی آ جاتی. یہ زینہ آدمی اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، زینہ انسان کا کریکٹر ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور سیرت رسول پڑھتا ہے اس کے اندر یہ خوشی سا. اب آپ فرمائیے گا سر کہ کون سی ایسی خوبی، ایک خوبی جس سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے، لیکن یہ اگر ہم مان لیں کہ رول ماڈل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، یہ بات ڈاکٹر صاحب نے فون بالکل درست ہے. قرآن مجید کا ترجمہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، اس کو بنیاد بنانا چاہیے اور اسی پر اصرار کرنا چاہیے. اسی سے آپ کی زندگی بنے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جس طرح کہ آخرت میں کامیابی کا زمانہ. مدد چاہتا ہوں، پاکستان واحد اسلامی ملک ہے 58 ملکوں میں سے جہاں پہ صرف ترجمہ جو ہے وہ جرم ہے. ترجمہ صرف نئی کتاب کی طرح قرآن مجید کے ساتھ ترجمہ چھپتا ہے، جبکہ ہر ملک کے اندر صرف آپ قرآن مجید کا ترجمہ لینا چاہیں تو آپ کو مل جاتا ہے. ٹیکسٹ آپ نہ چھاپے ملک. قرآن مجید کا ادب ہم کرتے ہیں بہت، قرآن مجید کھول کے پڑھتے نہیں ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں
آپ کی سیرت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا مذہب کی، اس کو بدلنے کی بڑی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں، تزکیہ نفس کی پہلی منزل مولانا امین احسن سائی نے لکھا ہے تزکیہ علم ہے. آپ کم از کم یہ تو جانیں کہ دین ہے کیا. یہ بڑا ضروری ہے. نئی نسل کو فضائل کی کتابیں پڑھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. کتابیں پڑھ رہے ہیں، پڑھنا چاہیے لیکن پہلے دین بھی تو اصل پڑھیں. چیز ہے دین کی روح کو تو جانیں وہ ہے کیا بنیاد پر. اور وہ قرآن مجید سے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ کوئی اور اس کا ماخذ نہیں ہو سکتا. باقی ہر چیز ان کی تابع ہے. یعنی سٹینڈرڈ معیار جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی کتاب ہے. ہر چیز اس پیمانے پر پرکھی جائے گی. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کے اندر کہ ایک دین ہے کیا اور اس کو جاننے کے سورسز کیا ہیں. میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں فلاں عالم فلاں اسکالر کہتے ہیں فلاں کتاب مجھ پر تو بیت گئی ساری زندگی. بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی کتابیں دنیا میں لکھی گئیں، لیکن اصل ہدایت کی کتاب ہدی للمتقین وہ صرف قرآن مجید کی حیثیت ہے. تو قرآن مجید کو پڑھیے، اپنے ہر عقیدے کو اس کی بنیاد پر پرکھیے، اپنے ہر عمل کو اس کی کسوٹی پر پرکھیے، ہر روایت کو، ہر عقیدے اس کی بنیاد پر جانیے. یہ بڑا ضروری ہے. کتابیں کروڑوں ہیں بلکہ اربوں ہیں، الکتاب ایک ہی ہے. مذہب کے معاملے میں اگر کوئی سٹینڈرڈ ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اس کو بنیاد بنا. بالکل. رومینہ صاحبہ، کون سی ایسی خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہمیں فوراً امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرے تینوں معززین جو بھائی ہیں ان سب نے اس بات کو کیا، میں اس بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دو آپ نے ایک کہا لیکن میں کہوں گی کہ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ محبت اور اخلاق ہے. بہت اچھا. کیونکہ محبت اور اخلاق دو ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دنیا کو جیت سکتے ہیں، دلوں کو جیت سکتے ہیں. تو جب آپ دلوں کو جیت لیتے ہیں، یہی قرآن میں بھی سکھایا گیا، یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بار بار انہوں نے دشمنوں سے محبت کی، غیروں سے محبت کی، جنہوں نے ان سے نہیں بھی کی انہوں نے ان سے بھی کی. تو جب آپ سیرت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جو تمام معززین ہیں انہوں نے تو بات کی، لیکن میری جو تھوڑی سی جو نالج ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ اخلاق اور محبت سے اوپر شاید میرے لیے مشکل ہے کسی اور چیز کو کہنا. مولانا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سیرت کی بے تحاشا کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن کوئی ایسی کتاب جو ہم نوجوانوں کو پیش کر سکیں کہ آسان کتاب ہو، اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا چاہ رہے ہوں، تو بہت آسان سادہ زبان میں کتاب ایسی ہو تو ان کو ہم پیش کریں تاکہ وہ اس سال اس کو پڑھیں. جی، الرحیق المختوم ماشاءاللہ کافی ایوارڈ لے چکی ہے یہ کتاب. ایسے ہی سیرت النبی مولانا محمد ادریس کاندھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسے ہی ضیاء المصطفیٰ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو اس ساری کتابوں میں جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی سیرت کی کتاب پڑھیں لیکن اللہ کا واسطہ پڑھیں ضرور. ایسے ہی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جو جس عالم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، مناسبت ہے، آپ ضرور پڑھیں اللہ کا واسطہ ہے. لیکن یہ ظلم مت کریں کہ زندگیاں بیت گئی، نہ ہمارے اوپر والوں نے قرآن پڑھا، نہ ہم نے پڑھا، نہ اپنی نسلوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں. اور تو چھوڑیے، خطبہ حجت الوداع 10 منٹ کا خطبہ ہے. یو این او نے چارٹر پیش کیا، سب کو پتا ہے کیا پیش کیا، لینا ہی لینا ہے، کیسے لینا ہے. اور خطبہ حجت الوداع میں دینے کا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے اپنے فرائض کیسے پورے کر کے آنا دنیا سے. آپ اسکول کالجز میں جائیں، مختلف جگہ، میں نے یقین کریں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ کیا ہمیں خطبہ حجت الوداع جو 10 منٹ کا خطبہ ہے کیا ہم نے اس کی اسٹڈی کی ہے؟ تو آج علم سے محروم ہم ہو چکے ہیں. اللہ کا واسطہ سب سے پہلے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ، اور جس عالم کی تشریح تفسیر آپ کو اچھی لگتی ہے، حدیث ساری موجود ہیں، وہ ضرور شروع کی جائیں. ایک تو یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا. اور دوسرے نمبر پہ ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگانا. بخاری کی روایت ہے کہ میں اگر آپ کو کافر کہتا ہوں اور آپ کافر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کے کاغذوں میں میں کافر بن جاؤں گا. اسپین میں ڈاکٹر صاحب جب گیا تو وہاں پر مسلمانوں نے کم و بیش 800 سال کے قریب حکومت کی. سنا بڑا تھا سب کچھ. جب میں فرسٹ ٹائم گیا تو وہاں جا کے بھائی خورشید صاحب میرے آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے کہ آج وہاں سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کہ یہ وہاں کیا بیماری تھی؟ شافی حنابلہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کافر، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں. چھوٹی اسلامی اسٹیٹس ہی وہ آپس میں لڑتی رہی آپس میں. آج ہم نے بھی وہی معاملہ شروع کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا تمام مذاہب اور تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں، جو جس پہ چل رہا ہے، چاہے وہ اس کا مذہب الگ ہے، چاہے فرقہ الگ ہے، لکم دینکم ولی دین. جب قرآن نے کہہ دیا
کہ اے کافرو تمہیں تمہارا دین مبارک ہمیں اپنا مبارک. تو بھئی قرآن کے اسلوب سے ہم کیوں ہٹتے ہیں؟ میں یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. خالد صاحب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, اس میں بے شمار ایسے نکتے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں. میں اسلام کا طالب علم اور اس طالب علم کی حیثیت سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ محبت کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب جیسا ہو جاتا ہے. حب رسالت جو ہے اس کا پہلی نشانی یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسول جیسا نظر آنا چاہیے, ہمیں ویسا ہو جانا چاہیے. اگر ہم ویسے نہیں ہو رہے تو پھر ہماری محبت ناقص ہے, پھر ہمیں محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی سادہ سی ایک مثال یا سادہ سا ایک تجویز آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ یہ وعدہ کر لیں کہ آپ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صفت اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں گے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو 60 خوبیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات کے اندر پیدا ہو جائیں گی. جب وہ 60 خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو میں آپ یقین کریں کہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا سفر آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.